बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 5 तौबतुन्नसूह का दूसरा हिस्सा, इसकी मैं आपको तशरीह कराऊंगी। तशरीह शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। इसमें आपको कोई भी मुश्किल पेश हो किसी भी सबक में, आप प्लीज़ सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं इसका ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर आपको कोई वीडियो ना मिल रही हो तो माई मिक्स प्लेट चैनल पे जाएं और वहाँ से प्लेलिस्ट में या फिर वीडियोस में आपको सारी वीडियोस जितने हम काम कर चुके हैं वो आपको मिल जाएंगी। शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछला छोड़ा था। बाप कहता है ये तुमने अच्छा इख्तिसार किया, यानी तुमने मुख्तसर सा मुझे बता दिया। ये सब बातें मुझको सुनाओ, लेकिन मुझे सारी बातें तफसील के साथ बताओ। क्या क्या तुमसे हज़रत बी ने कहा, उसने क्या क्या तुमसे बात की थी? बेटा कहता है हर रोज़ आने जाने से मैं इन लोगों के साथ खूब बेतकल्लुफ़ हो गई, यानी घुल मिल गया, मेरी उनसे जान पहचान हो गई। मगर हज़रत बी ने बस पहले दिन सलाम न करने पर टोका था, रोका था, यानी डांटा था और यानी थोड़ी सी बात की थी। मगर हज़रत बी ने बस पहले दिन सलाम ना करने पर टोका, यानी मुझे रोका था, मुझसे बात की थी, फिर कोई गिरफ्त नहीं की, यानी फिर दोबारा नहीं पूछा या दोबारा मुझे इस बात पे उसने नहीं पकड़ा। बावजूद कि मैं शोखी भी करता था, यानी मैं शरारतें भी करता था, लेकिन खफा नहीं होती थी, नाराज़ नहीं होती थी। एक दिन मुझसे एक हमसाये के लड़के से बाहर गली में खेलते खेलते एन उन्हीं के दरवाजे के पर लड़ाई होगी, उन्हीं के दरवाजे के सामने, एन के ऊपर लिख लें, सामने, बिल्कुल सामने लड़ाई होगी। सख्त कलामी के बाद, यानी सख्त कलामी यानी बहुत सारी सख्त बातों के बाद या फिर हद से ज़्यादा गुस्से वाली बातों के बाद गाली गलोच तक नौबत आ पहुंची, यानी हमने एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर दी। फिर मार कुटाई होने लगी, यानी हमने एक दूसरे को खूब मारा। लड़का मुझसे कमज़ोर था, यानी सेहत उसकी मेरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा सेहतमंद नहीं था। ज़रा अड़ंगे पर चढ़ा, यानी मतलब है कि टांग से गिराने की कोशिश की, तो जो एक पटखनी देता हूँ, यानी एक टांग से जो अंदर टांग दोबारा रख देना, उसको कहते हैं। किसी को गिराने के लिए टांग के अंदर टांग अड़ा देना, उसको पटखनी, उसको अड़ंगी कहते हैं। और फिर उसके ज़रिए किसी बंदे को गिरा देना, उसको पटखनी कहते हैं। तो वो कहते हैं मैंने एक पटखनी देता हूँ, चारों शाने चत, यानी बिल्कुल सीधा अपने धड़ के बल जो है ना वो जाके नीचे गिरता है। तो फिर मैंने इसकी छाती पर चढ़ गया, यानी उसके सीने पर चढ़ गया और बच्चे को ऐसे घोंसे मार दिए, यानी ज़ोर से मुक्के मारे कि याद ही किए होंगे, यानी उसे खूब बाद में याद आया होगा। अगर लोग छुड़ा ना देते, यानी मैं अलग ना कर देते, तो मैं इसको अधमुआ कर देता, यानी मार मार कर बेहोश कर देता। बारह दो चार आदमियों ने, यानी इसके बाद या मुझको इस पर से उतारा, यानी दो चार आदमियों ने मिलकर मुझे इस पर से उतार दिया, अलग कर दिया। और एक दो ने तो मेरी पीठ भी ठोंकी, यानी मुझे थपकी की भी दी, मुझे शाबाश भी दी कि शाबाश पट्टे शाबाश, यानी शाबाश बेटे शाबाश। लेकिन वो लड़का ऐसा चुनिंदर बाज निकला, यानी ऐसा बहादुर, होशियार या चालाक था कि फिर खम ठोंक कर सामने खड़ा हो गया, यानी गर्दन अपने जिस्म झुकाकर, हम कहते हैं कर्व को, एक चीज़ जो है ना, जैसे इस तरह करके एक बंदा ऐसे है तो उसको फिर ऐसे करके झुक देना लड़ाई के लिए, ऐसे ऐसे करके झुक जाना, तो उसको कहते हैं खम। तो फिर खम ठोंक कर, यानी लड़ने के लिए दोबारा झुकना, झुक गया और सीधा आके खड़ा हो गया मेरे सामने, झुक कर खड़ा हो गया। मैं चाहता कि फिर गुत हो जाऊँ, यानी उसे लड़ पड़ूँ। इतने में अंदर से इसी मेरे हम जामात ने आवाज़ दी और उधर लोगों ने कहा मियाँ जाने दो, यानी इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे जोड़ का नहीं है, तुम्हारे बराबर का नहीं। गर्ज में अंदर चला गया। मेरे हम जमात ने पूछा क्यों जी, किस से लड़ रहे थे? मैंने कहा मैं ये कंजड़े वाले से, कंजड़े वाले कहते सब्ज़ी फरोश का बेटा, उससे लड़ा था, कंजड़े वाले रमज़ानी, उससे लड़ा था, कमज़ोर था,
مار کھانے کی نشانی، لیکن خدا کی قسم میں نے بھی آج اس کو ایسا رگڑا ہے، یعنی بہت کمزور تھا، مارے نے خوب مارا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے آج بھی اس کو ایسا رگڑا، یعنی ایسا پیٹا ہے، ایسا مارا ہے کہ یاد ہی تو کرے گا۔ اس وقت تک غصہ اور طیش تو فرو ہوا ہی نہ تھا، یعنی غصہ اور طیش کو بھی غصہ کہتے ہیں، تو یعنی میرا غصہ کم ہوا ہی نہیں تھا، نہیں معلوم کیا کیا میں نے بکا، یعنی منہ سے میں نے کیا کیا بول دیا کہ سب گھر والوں نے سن کر آنکھیں نیچی کر لیں، یعنی شرمندہ ہوئے اور بڑی دیر تک سرنگو بیٹھے رہے، یعنی سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ آخر حضرت بھی بولیں کہ سلیم، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تو ایسا پیارا لڑکا اور گن تیرے ایسے خراب، گن مطلب عادات تمہاری خصلتیں ایسی خراب ہیں، اس منہ سے ایسی باتیں آج یعنی اچھی نہیں لگتی۔ آج کئی دن سے میں نے تم کو سمجھانے والی تھی، مگر اس وقت جو میں نے تیری گفتگو سنی، تمہاری جو باتیں سنی ہیں، مجھ کو یقین ہو گیا، یعنی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تجھ کو سمجھانا بے سود ہے، یعنی بے فائدہ ہے۔ بڑا رنج تو مجھ کو اس بات کا، یعنی مجھے دکھ تو سب سے بڑا اس بات کا ہے کہ تو ہاتھ سے گزرا ہوا، یعنی تو اب ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اور دوسرا کھٹکا یہ ہے، اور جو مجھے دوسرا خوف ہے وہ یہ ہے، ہاتھ سے گزر گیا، ہاتھ سے نکل گیا، اس کو نکل گیا کر لیں کہ، اور کہتا ہے دوسرا مجھے ڈر یہ ہے کہ تو میرے لڑکوں کے پاس آتا ہے، یعنی ان کے ساتھ تیری دوستی ہے، اگر خدا نہ خواستہ، یعنی اللہ نہ کرے، تیری خوبو کا ایک شمع، یعنی تمہاری تھوڑی سی عادت، ان میں سے یعنی تمہاری عادتوں میں سے تھوڑی سی جو ہے نا حصہ، جو ہے نا، شمع کہتے ہیں حصے کو، اور خوبو کہتے ہیں عادتوں، یعنی تمہاری ان بری عادتوں میں سے اگر تھوڑا سا بھی حصہ انہوں نے اختیار کر لیا، اپنا لیا، تمہاری ان بری عادتوں میں سے کوئی بھی بری عادت اپنا لی انہوں نے، تو میری طرف سے جیتے جی مر لے، یعنی میری طرف سے وہ مر گئے۔ یا اس کو میرا خیال ہے اس کو لڑکے اس کو کہہ رہی ہے، سلیم کو کہہ رہی ہے کہ میری طرف سے تم جیتے جی بے شک مر جاؤ۔ ملنا جلنا تو بڑی بات ہے، یعنی ملنا جلنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو اب یہ محلہ مجھ کو چھوڑنا پڑا، یعنی اگر یہ مجھے محلہ چھوڑنا پڑا، اتنی بے حیائی، اتنی بے شرمی، ایسی بد زبانی، یعنی ایسی زبان سے برے الفاظ کا استعمال، اول تو لڑنا اور پھر گلی کوچے میں، یعنی ایک تو لڑنا بہت بری بات ہے، پھر وہ بھی گھر کی گلی میں لڑنا، اور اس پر ایسی موٹی موٹی گالیاں، اور اس کے ساتھ اتنی گندی گندی گالیاں دینا، یعنی مجھے محلہ بھی چھوڑنا پڑا تو میں چھوڑ دوں گی۔ کہتے ہیں سلیم کہتا ہے میں جناب خدا کی قسم ہرگز میں نے پہل نہیں کی، میں نے ابتدا نہیں کی تھی، میں نے شروع نہیں کیا تھا، وہ سر پر چڑھ کر مجھ سے لڑنے لگا، یعنی آگے بڑھ کر مجھ سے لڑنے لگا تھا۔ حضرت بھی کہتی ہیں بس اپنی قسموں کو بند کرو، یعنی اتنی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، میں قسم اور گالی دونوں کو برابر سمجھتی ہوں، مجھے دونوں برے لگتے ہیں، قسم کھاؤ یا گالی دو، دونوں میرے لیے ایک ہی ہیں۔ جس کو بے موقع، یعنی بے وقت، بے محل، بے جا خدا کا نام لینے میں باک نہیں، یعنی ذرا ڈر اور خوف نہیں، یعنی اگر کوئی بندہ بے وقت، بے موقع یا نامناسب جگہ پہ خدا کا نام لے اور اس سے ڈرے بھی نہ، اس کو کسی بات کے بک دینے میں تامل نہیں، اگر وہ کوئی بات فضول بات منہ سے نکالے تو اس کو اس میرے میں فکر اور ڈر نہیں ہوتا اس کو۔ سلیم نے کہا میں گالی بھی پہلے اس نے مجھ کو دی، حضرت بھی تم نے کیوں گالی کھانے کی بات کی، یعنی تم نے ایسی بات ہی کی تو میں اسے گالی دینی پڑتی۔ کہتا ہے میں یہی تو میں عرض کرتا ہوں، یعنی میں یہی تو بتاتا ہوں کہ میرا مطلق قصور نہیں تھا، مطلب کہتے ہیں بالکل قصور غلطی، یعنی میری بالکل غلطی نہیں تھی۔ حضرت بھی کہتی ہیں کیا ایسے بےہودہ یعنی بے فضول لڑکوں سے ملاقات یعنی دوستی رکھنا تمہارا قصور نہیں ہے، تمہاری غلطی نہیں ہے کہ تم ایسے جو ہے نا فضول لڑکوں سے، غلط لڑکوں سے تم دوستی رکھتے ہو۔ میں نے جواب دیا جناب آپ کو معلوم نہیں، وہ لڑکا راہ چلتوں کے سر ہوتا ہے، یعنی ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، سر ہوتا ہے پیچھے پڑ۔ حضرت بھی کہتی یک نہ شد دو شد، یعنی جب ابھی ایک بات نہیں تھی دوسری بات بھی ساتھ آ گئی۔ دروغ گویم بروئے تو، یعنی ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت، اور یہ جملہ اس وقت بولتے ہیں یک نہ شد دو شد کا مطلب ہوتا ہے ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت، اور دروغ گویم بروئے تو یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب جب کوئی واضح طور پر جھوٹ بولے تو اس کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے، یہ ضرب المثل جو بھی ہے وہ بولی جاتی ہے۔ کہتا ہے میرے لڑکوں کی تو کوئی بھی سر نہیں ہوتا، میرے لڑکوں کے پیچھے تو کوئی نہیں پڑتا۔ تو سلیم کہتا ہے ان سے تو سرے سے جان پہچان ہے نہیں، یہ تو یعنی کیا کہتے ہیں آپ کے نواسوں کو تو ان لڑکوں سے کوئی مطلب جان پہچان ملتے ہی نہیں ہے۔ حضرت بھی اور تم سے ہے،
کہتے ہیں میں سلیم کہتے ہیں میں کیوں کر کہوں کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں ضرور ہے، میں انکار تو نہیں کر سکتا۔ حضرت بھی کہتی ہے تو وہی تو تمہارا قصور ہے، یہی تو تمہاری غلطی ہے، اور اسی کی سزا یہ ہے کہ تم نے بازار میں گالیاں کھائیں، یعنی تمہاری غلطی ہے کہ تم نے غلط لڑکوں سے دوستی رکھی اور تمہیں گالیاں جو ہے نا وہ کھانی پڑیں۔ سلیم کہتا ہے لیکن میں نے بھی خوب ہی بدلا، یعنی میں نے بھی اچھا خاصا ان سے بدلہ لے لیا تھا۔ حضرت بھی کہتی ہیں بس یہی تو تمہاری خرابی کے لچھن ہیں، یعنی یہی تمہاری خراب عادات ہیں، اعمال ہیں، تم اس کو بدلہ سمجھتے ہو۔ اگر ایک شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کو لوگ برا کہیں گے۔ سلیم کہتے ہیں میں ضرور کہیں گے حضرت بھی، اور جب تم اس کے ساتھ زیادہ برائی کرو گے تو کیا زیادہ برے نہیں کہلاؤ گے؟ یعنی اگر تم اس کے ساتھ زیادہ برا کرو گے، جو اس نے کیا اسے بڑھ کر کرو گے، تو تم زیادہ برے کہلاؤ گے۔ گالی بکنا یعنی گالی دینا ایک ذبوح بات ہے، یعنی بہت ہی بری بات ہے۔ اس نے بکی یعنی اس نے کہیں، اس کے منہ سے نکلی تو جھک ماری، یعنی اس نے فضول بات کی، اور تم نے زیادہ بکی، اگر تم نے زیادہ گالیاں دی تو زیادہ جھک مارا، تم نے اس سے بھی زیادہ فضول باتیں کی۔ سلیم تم اپنے میں اور اس کنجڑے کے چھوکرے میں، یعنی اس سبزی فروش کے لڑکے میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ یہ سن کر مجھ کو ندامت ہوئی۔ سلیم کہتا ہے یہ سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی، اور میں نے کہا واقعی اس وقت تو مجھ میں اور اس میں کچھ فرق نہیں، یعنی مجھ میں اور اس کنجڑے کے بیٹے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ حضرت بھی کہتی ہے لیکن وہ ایک بازاری آدمی کا بیٹا ہے، اور تم ایک بڑے عزت دار کے لڑکے ہو۔ تمہارے دادا کا شہر میں وہ شہرہ ہے، یعنی وہ شہرت ہے، وہ نام ہے، شہرت ہے یا نام ہے کہ ان کے نام کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ انہیں کے پوتے تم ہو، جھوٹ بولنے پر دلیر، یعنی تم بہادر بن گئے ہو، قسم کھانے میں بے باک، یعنی اس میں بھی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ بے باک دلیر کو بھی کہیں گے اور بے خوف کو بھی، بے خوف۔ فحش بکن میں بے دھڑک، یعنی گالی دینے میں، فحش کہتے ہیں غلط باتیں کرنا ہے، گالی دینے میں بے دھڑک، یعنی کوئی تمہیں ڈر خوف نہیں ہے۔ سلیم کوئی شخص دین اور دنیا دونوں میں اس وقت تک عزت نہیں پا سکتا کہ باپ دادا عزت دار تھے، یعنی اگر آپ کے باپ دادا عزت دار ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے آنے والی نسل بھی عزت دار ہوگی۔ آدمی کی عزت اس کی عادت اور مزاج سے ہے، یعنی اس کے آدمی کی عادتیں دیکھ کر یا اس کے جو ہے نا مزاج دیکھ کر، اس کے بات کرنے کا انداز دیکھ کر اس کی جو ہے نا وہ لوگ عزت کرتے ہیں۔ مزاج کے اوپر لکھ لیں بات کرنے کا انداز، بات کرنے کا۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ عادتیں جو تم نے سیکھی ہیں عزت حاصل کرنے کی ہیں؟ کہ ہرگز نہیں۔ یہ سن کر مجھ کو اس قدر شرمندگی، یعنی میں اتنا زیادہ شرمندہ ہوا کہ میں رونے لگا۔ حضرت بھی آپ دیدہ ہو گئی، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور مجھ کو پاس بٹھا کر پیار کیا اور کہا بیٹا میں تمہارے ہی فائدے کے لیے کہتی ہوں، اب بھی کچھ نہیں گیا، لیکن چند روز بعد تم کو ان عادتوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہوگا، یعنی ابھی وقت نہیں گیا، تم ابھی عادتیں چھوڑ دو، اگر بعد میں جو ہے نا ان کا چھوڑنا اگر پکی ہوگی تو ان کا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اس وقت توبہ کی اور کہا کہ اگر اب سے آپ مجھ کو قسم کھاتے یا فحش بکتے، یعنی اگر غلط بات کرتے یا جھوٹ بولتے یا ان بازاری لڑکوں میں کھیلتے سنے تو مجھ کو اپنے گھر میں نہ آنے دیجیے گا۔ باپ کہتا ہے کہ بس اسی دن سے تم کو کھیلنے سے نفرت ہو گئی تھی؟ بیٹا کہتا ہے جناب نہیں، مہینوں میں حضرت بی کے یہاں میں جاتا رہا، یعنی میں اس کے بعد بھی مہینوں تک حضرت بی کے گھر جاتا رہا، اور ہر روز نصیحت کی 2-4 باتیں وہ مجھ کو بتایا کرتی تھی۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے ہی میرے وقت کا حساب پوچھا، یعنی مجھ سے پوچھا کہ تم سارا دن اپنا وقت کیسے گزارتے ہو، یقین کون سے کام سارا دن میں تم کرتے ہو، مجھے روزانہ کا معمول بتاؤ۔ میں نے بتایا کہ میں سونا، کھانا اور کھیلنا اور تھوڑی دیر لکھنا پڑھنا، بہترین کام گنوائے، یعنی میں نے بہت زیادہ کام اس طرح کے ان کو بتا دیے، مگر انہوں نے سن کر ایک ایسی آہ کھینچی، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ آج تک اس کی چوٹ میں اپنے دل میں پاتا ہوں، یعنی اس کا جو دکھ ہے وہ میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں، یا اس کی جو شرمندگی ہے وہ میں اپنے دل میں شرمندگی بھی لکھ سکتے ہیں، شرمندگی بتاؤں۔ اور کہا کہ سلیم 8 پہر میں خدا کا کام بھی نہیں، خدا کا ایک کام بھی نہیں، یعنی اتنے تم کام کرتے ہو، سونا کھانا کھیلنا تھوڑی، یعنی دن کے اگر 8 پہر ہیں تو اس میں سے تمہارا ایک کام بھی خدا کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے، اللہ کا نام ہی لیتے کسی وقت۔ خدا نے تم کو آدمی بنایا ہے، کیا ممکن نہیں تھا کہ وہ تم کو بلی یا کتا بنا دیتا؟ پھر آدمی بھی بنایا تو ایسے خاندان کا، یعنی پیدا بھی کیا تو ایسے خاندان میں جو عزت دار اور خوشحال ہے، یعنی کھاتا پیتا ہے۔
ہو سکتا تھا کہ تم مزدور یا لکڑہارے کے گھر پیدا ہوتے اور ایسی چھوٹی سی عمر میں تم کو پیٹ پورا کرنے کے لیے یعنی پیٹ بھرنے کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے یا کھانا کھانے کے واسطے مطلب کے لیے محنت کرنی پڑتی، اور پھر بھی سوائے چنے کے اور کچھ نہ پاتے، یعنی چنے روزانہ چنے کھانے کے علاوہ تمہیں کچھ اور نہ ملتا، اور وہ جو ملتا وہ بھی اس سے تمہارا پیٹ نہ بھرتا، ایک لنگوٹی یعنی تم دھوتی تم باندھے پھرتے، نہ پاؤں میں تمہاری جوتی ہوتی، نہ سر پہ تمہاری ٹوپی ہوتی، نہ گلے میں انگرکھا یعنی بڑا سا قیمتی کرتا ہوتا، جہاں جاتے دور دور یعنی دفعہ دفعہ ہٹ جاؤ یہاں سے۔ انگرکھا کہتے ہیں ہندوستانی جو کرتے ہوتے ہیں جس کے آگے سے بٹن لگے ہوتے ہیں، پوری شرٹ اوپن ٹائپ ہوتی ہے آگے سے، تو بادشاہ کے زمانے میں اکثر لوگ یہ پہنا کرتے تھے۔ جس کے پاس کھڑے ہوتے پھٹ پھٹ، سب کہتے ہیں کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، چھو چھو جسے کہتے ہیں، مطلب کوئی غلط بندہ ساتھ کھڑا ہو جائے جس سے آپ کو اچھا نہ لگے تو اس کے لیے کہتے ہیں دور دور دور۔ پھر صورت تم کو ایسی پاکیزہ دی، اتنی خوبصورت دی کہ جو دیکھے پیار کرے، کیا تم کو کالا پھٹ یعنی بہت کالا، کانا یعنی ایک آنکھ اگر جس کی نہ وہ بنا دیتا، لنگڑا بنا دیتا، یا لنگڑا ایک ٹانگ تمہاری نہ استعمال کرنے قابل ہوتی اس طرح بنا دیتا، یا کوڑھی بنا دیتا، یعنی تمہیں کوئی ایسا مرض ہو جاتا جس سے جو ہے نا وہ کوڑھی کے ڈفرینٹ مختلف جو ہے نا معنی ہے۔ ایک کوڑھی ہوتا ہے جس سے جسم کا گوشت نمکین ہو جاتا ہے، ایک کوڑھی ہوتا ہے جو آپ کے جسم کے اوپر سفید دھبے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی بات کریے کہ اگر اس طرح کا تمہیں بنا دیتا تو اس کو کوئی مشکل نہیں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ جس خدا کے تم پر اتنے سلوک یعنی اتنے احسانات اور اتنے احسان یعنی اتنے زیادہ احسانات ہیں، یعنی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، ستم یہ ہے یعنی ظلم یہ ہے یا زیادتی یہ ہے کہ دن رات میں ایک دفعہ بھی اس کے آگے سر نہ جھکاؤ، یعنی ایک دفعہ تم نماز نہیں پڑھتے یا اس کے آگے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ غضب ہے یعنی افسوس ہے کہ ایک لمحہ بھی اس کو یاد نہ کرو، یعنی اوپر سے مصیبت ہے کہ تم ایک منٹ یا ایک لمحہ بھی اس کی یاد میں نہ گزارو جو تمہارا مالک اور خالق ہے جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے۔ تب حضرت بھی نے مجھ کو نماز سکھائی، اس کے بعد معنی سمجھایا، اور اس طرح انہوں نے مجھ کو ہزارہا یعنی بہت سی نصیحتیں کیں، بر زبان یاد نہیں اس وقت، یعنی مجھے بالکل ہو بہو یا میری زبان پر نہیں ہے، مگر افسوس ہے کئی مہینے سے ان کے گھر میرا جانا چھوٹ گیا، یعنی اس کے بعد میں کئی مہینے سے ان کے گھر نہیں گیا یا میں نے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو بھرا یعنی آنسو آ گئے۔ باپ کہتے کیوں تم نے کس کے لیے ان کے یہاں جانا ترکیہ چھوڑا؟ کیا ان کے نواسوں سے لڑائی ہو گئی؟ بیٹا کہتا ہے جناب ان کے نواسے مجھ کو بھائیوں سے کہیں زیادہ عزیز یعنی پیارے ہیں، اگر میں ان سے لڑتا تو دنیا میں مجھ سے زیادہ نالائق یعنی بے وقوف یا بدتمیز کوئی نہ ہوتا۔ باپ کہتا ہے پھر کیا حضرت بھی تم سے ناخوش ہو گئی؟ بیٹا کہتا ہے استغفر اللہ، وہ تو خود اس درجے کی نیک کہ غصہ ان کو چھو کر نہیں، غصہ آتا نہیں تھا۔ باپ کہتا ہے تو کیا تم آپ سے بیٹھے رہے یعنی تم خود نہیں جانا چاہتے تھے؟ بیٹا کہتا ہے میں تو ہر روز وہاں جانے کے لیے تڑپتا ہوں یعنی دل میرا کرتا ہے۔ باپ کہتا ہے تو کیا یہاں تم کو کسی نے منع کیا یعنی گھر میں سے؟ بیٹا کہتا ہے نہیں کسی نے منع نہیں کیا۔ تو باپ کہتا ہے پھر کیا سبب یعنی پھر کیا وجہ ہے؟ بیٹا کہتا ہے اگر آپ کو مجھ کا اس کا سبب بیان کرنے سے معاف رکھے تو بہتر ہے، یعنی اصل وجہ اگر میں آپ کو بتانے سے یعنی اگر آپ نہ پوچھیں تو میرے لیے یہی بہتر ہے۔ باپ کہتا ہے نہیں ضرور ہے کہ تمہارے نہ جانے کا سبب معلوم کرو یعنی وجہ معلوم کرو۔ بیٹا کہتا ہے اس میں ایک شخص کی شکایت ہوگی اور حضرت بھی نے مجھ کو غیبت اور چغلی کی ممانعت کیا یعنی اسے منع کیا ہے۔ باپ کہتا ہے لیکن کیا وہاں نہ جانے سے تمہارا نقصان نہیں ہے؟ بیٹا کہتا ہے اے جناب نقصان سا نقصان ہے، یہ نقصان ہی نقصان ہے، مگر میرے اختیار کی بات نہیں، مگر یہ بات میرے بس میں نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے تو میں تم کو اپنی منصب پدری کی روز حکم دیتا ہوں، یعنی باپ کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم سارا حال پوست کندہ بیان کرو، یعنی مجھے پوری ساری بات جو ہے صاف صاف بتاؤ۔ بیٹا کہتا ہے حضرت بھی نے ایک دفعہ مجھ کو باتاکید کہا تھا یعنی ایک نصیحت کی تھی کہ تم اپنے سر کے بال منڈوا ڈالو یعنی چھوٹے کر دو یا بالکل ٹن کر لو۔ اگرچہ مجھ کو بال بہت عزیز تھے یعنی مجھے بہت پیارے تھے اور میں ان کی خدمت ان کا خیال بھی بہت کرتا تھا، لیکن چونکہ مجھ کو یقین تھا کہ حضرت بھی جو بات کہتی ہیں ضرور میری منفعت کے واسطے کہتی ہیں، میرے فائدے کے لیے، منفعت کہتے ہیں فائدے یعنی میرے فائدے کے لیے کہتی ہیں، واسطے کے لیے۔ میں نے کہا بہت خوب،
حضرت بی نے اور تو کچھ سبب نہیں بیان کیا. کہتی حضرت بی نے کوئی اور سبب یعنی کہ اور وجہ تو نہیں بتائی، مگر اتنا کہا کہ بالوں کی بردگزشت میں تمہارا بہت سا وقت صرف ہوتا ہے. بردگزشت کہتے ہیں سنوارنے میں، ان کو ٹھیک کرنے میں تمہارا بہت سا وقت لگتا ہے، اور وقت ایسی چیز ہے کہ اس کو ایسی فضول باتوں میں صرف کیا جائے، ان کو لگایا جائے، استعمال کیا جائے، لگایا یا استعمال کیا جائے. اور تم کو بڑے بال رکھنے کی کچھ ضرورت بھی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگلے دن جو حجام بڑے بھائی جان کا خط بنانا ہے، یعنی ان کے بال کاٹنے. خط بنانا مطلب بال کاٹنے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ خلیفہ میرے بال بھی مونڈ دو، میرے بال بھی کاٹ دو. بالوں کا مونڈنا سن کر بڑے بھائی جان اس قدر خفا ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ میں عرض نہیں کر سکتا، یعنی میں بتا نہیں سکتا. مجھ کو جو چاہتے کہہ لیتے، یعنی مجھے جو بات مجھ پر غصہ کرتے تو مجھ کر لیتے. حضرت بھی اور ان کے نواسوں کو بھی بہت برا بھلا کہا، یعنی میرے اوپر غصہ کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ساتھ حضرت بھی اور ان کے نواسوں کو بہت برا بھلا کہا، ان کے لیے غلط لفظ استعمال کیے. یہ کہہ کر سلیم کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، یعنی دوبارہ وہ دکھ، اس کو بہت زیادہ دکھی ہو گیا. آنسو آ گئے، دکھی ہو گیا. یہ کتاب جو MCQs میں سوال آتا ہے توبۃ النصوح سے جو ہے نا یہ سبق جو ہے نا وہ لیا گیا ہے. امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اچھی طرح. کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کامنٹ باکس میں آسانی سے لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی ضرور مدد کروں گی. جانے سے پہلے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اس میں آپ کو سوال جواب کراؤں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.